अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील और आप देख रहे हैं SJ मीडिया नेटवर्क। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अहम ख़बरों पे नाजरीन बात करेंगे। जो एक तरफ पाकिस्तान में TTP इस टाइम पे पाकिस्तान पे हमले कर रही है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ मुसलसल हो रही हैं। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से दरअंदाज़ी हो रही है। इंडिया की जानिब से बलूचिस्तान में और TTP को जो सहूलतकारी फ़राहम की जा रही है और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो हमले किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान के दिल के अंदर हमले हो रहे हैं। इस मौके पे हम आपस में तकसीम हो गए हैं और दुश्मन हमारी तकसीम का फ़ायदा उठा रहा है। हमारा दुश्मन समझ रहा है कि इस तकसीम से हम बिखर जाएंगे और हमारी असल ताकत जो है वो हम खो देंगे। मगर नाज़रीन, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे और पाकिस्तान की सियासी जमातें जब मुल्क पे कोई हर्फ आता है तो सारे एक जगह पे इकट्ठे खड़े हो जाते हैं और पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। बहरहाल जो अहम ख़बरें हैं नाज़रीन, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अफ़गान तालिबान से बाकायदा रब्ता किया है, इस हवाले से बात करेंगे। इमरान खान ने बाकायदा चकज़ई की सरबराही में एक टीम तश्कील दे दी है अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात करने के लिए, जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, उस हवाले से बात करेंगे। और जो TTP ने मुज़ाकरात की बात की है, जंग रोक के पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बाकायदा मुज़ाकरात का ऐलान किया है, इस हवाले से बात करेंगे। कल भी इस पर बात की थी नाज़रीन। पाकिस्तान ने जो आज मुख्तलिफ़ इलाकों में कार्रवाई की है, गनशिप हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया है जनूबी वज़ीरिस्तान में, वहाँ पे शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया है। साथ नाज़रीन, बलूचिस्तान खुजदार में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की है और 5 बीले दहशतगर्दों को, जिनको इंडिया की सपोर्ट हासिल थी, उनको हलाक कर दिया है और 4 बीच में ज़ख्मी है। इस तरह नाज़रीन, बनू में मुख्तलिफ़ थानों पे बैक वक्त शिद्दत पसंदों ने, दर्जनों शिद्दत पसंदों ने हमले किए हैं, जिसको पसपा कर दिया गया है और 3 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। 4 मुख्तलिफ़ 3 थानों और एक चेक पॉइंट पे जो है वो बैक वक्त हमले किए गए हैं और ये 1-1.5 घंटे तक जारी रही। ये मुकाबले पाकिस्तान की जो फ्रंट लाइन पे पुलिस लड़ रही है, उन्होंने मुकाबला किया इनका। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान ने, दफ्तर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान के सफ़ीर को तलब किया है, जो पाकिस्तान में TTP की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसमें अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, अफ़गान तालिबान की जो मदद हो रही है, उस हवाले से उनसे बातपुरस की गई है। इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान ने जो एहतजाज किया है, साथ नाज़रीन PTM ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 18 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के सामने एहतजाज का ऐलान किया है। इस PTM में 90% अफ़गान शहरी होंगे। स्विट्ज़रलैंड में जो एहतजाज किया जा रहा है, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। बाजवड़ में जो सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबियाँ मिल रही हैं और जो इस टाइम पे शिद्दत पसंदों के ठिकानों को घेर लिया गया है, उस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्त अक्सर व्यूज़ हमारे 25-30 हज़ार होते हैं और लाइक जो हैं वो 1000 होते हैं, 1300 होते हैं, 1500 होते हैं। तो दोस्तों से गुजारिश है कि जो देखते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे अहम ख़बर, इमरान खान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, वो जेल में हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और उनकी एक ट्वीट जो इंतहाई ख़तरनाक ट्वीट है, ऐसे मौके पे जो पाकिस्तान में इस टाइम पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है, वहाँ पे इमरान खान का ये ट्वीट हैंडल कहीं और से इस्तेमाल हो रहा है कि जिब्रान इलियास जो है, जिब्रान इस ट्वीट को जो है वो हैंडल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मगर नाज़रीन, ये जो ट्वीट की गई है इंतहाई ख़तरनाक है। पहले ये 2 मिनट में ये ट्वीट पढ़ लेते हैं। नाज़रीन, इमरान खान की ट्वीट में उनका कहना है कि अफ़गानों और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई की तर्ज पर एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया जा रहा है। जब से आर्मी चीफ़ का नाम लिया है, आसिम मुनीर को चार्ज मिला है, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात जानबूझकर बिगाड़े जा रहे हैं और इन्हें मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है ताकि मौजूदा अफ़गान हुकूमत के मुखालिफ लॉबी को खुश किया जा सके और मगरब के सामने एक निजात दहिंदा बनने की कोशिश की जाए। सबसे पहले अफ़गान हुकूमत को संगीन धमकियाँ दी गई, फिर मजहबी, अखलाकी और पनाह गज़ीनों के आलमी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 नस्लों से पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से निकाला गया।
اس کے بعد افغانستان کی سرزمین پہ حملے کیے گئے اور اب یہ کہہ کر کے دہشت گرد آ گئے ہیں، قبائلی علاقوں میں آپریشن لانچ کر دیے گئے ہیں۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے ہر جانب ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور پولیس اہلکار، فوجی اور عام بے گناہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ سب ہمارے اپنے ہیں۔ اس طرز عمل سے کبھی امن قائم نہیں ہوگا۔ پائیدار امن کے لیے ہمیشہ بات چیت کرنی ہوگی۔ افغان اور قبائلی علاقوں میں امن کے قیام کے لیے 3 فریقین کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، یہ ناگزیر ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کے قبائلی علاقوں کے عوام، دوسری طرف افغان حکومت اور تیسری طرف افغان کے عوام۔ ان 3 فریقوں کی مدد کے بغیر کوئی بھی کامیاب آپریشن پائیدار حل نہیں نکل سکتا۔ خیبر پختونخوا میں جو کچھ کرنے کی کوشش وہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے ہے۔ ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھے گی۔ جب پولیس ایسی بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے لگے گی تو گورننس اور امن و امان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایسی پالیسیوں سے ANP کی حکومت کے دور میں بھی اپنائی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا کے تمام MPAs اور MNAs اور سینیٹرز وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کا جلد از جلد حل نکالیں۔ خصوصی طور پر جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں پہ امن قائم رکھیں اور خصوصی اقدامات کریں۔ ہمارے اتحادی محمود خان اچکزئی کی قیادت میں ایک امن وفد لے کر افغانستان جائیں اور وہاں پہ بات چیت کرنے کے لیے حل تلاش کریں۔ یہ 15 ستمبر 2025 کو عمران خان کی ٹویٹ ہے۔ اس ٹویٹ میں ناظرین جو سب سے بڑی بات، 2 اہم باتیں ہیں عمران خان نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک تو یہ جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو قصداً خراب کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ جو قبائلی اضلاع میں آپریشن کیے جا رہے ہیں یہ فالس فلیگ ہیں۔ اب یہ 2 ایسے اپنے ہی ملک کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو اور پوری دنیا کو بتا رہے ہو۔ عمران خان کی ٹویٹ جب آتی ہے تو اس کو 19-20 ہزار لوگ شیئر کرتے ہیں۔ ٹویٹر پہ 19-20 ہزار لوگوں کو شیئر کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ 7 ملینز میں لوگ اس کو ویو کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، کامنٹ اس میں ہوتے ہیں، شیئر وہ آگے کیے جاتے ہیں۔ تو ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں، ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے ادوار میں طالبان پہ الزامات لگائے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں افغان سرزمین شامل ہے۔ بہرحال ناظرین عمران خان نے 2 جو بڑی باتیں کی ہیں اس میں ایک تو الزام لگایا اپنے ہی اداروں پہ فالس فلیگ آپریشن ہو رہا ہے قبائل میں، دوسرا افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کیے جا رہے ہیں۔ میں پہلے بھی ناظرین کہتا آ رہا ہوں عمران خان کو پتہ ہے کہ اس کا یہ ٹویٹ جو ہے وہ اس طرح ٹویٹ نہیں کر رہا کہ وہ بیٹھا ہے جیل میں، اور یہ جو ہمارے دوست ہم پہ تنقید اکثر کامنٹ سیکشن میں کرتے ہیں کہ یار آپ ان کی سائڈ لے رہے ہو۔ بھائی سائڈ لینے کی بات نہیں ہے۔ عمران خان اس کے پاس جو اس کے ورکر ہیں وہ کروڑوں میں ہیں۔ سب سے زیادہ پاکستان میں سوشل میڈیا وہ استعمال کرتے ہیں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ٹیلی گرام، جو بھی آپ کی سوشل میڈیا پوری کے پوری جو ہے وہ زیادہ تر 80% تحریک انصاف کے لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں۔ بڑی بات جو اس میں آ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں۔ ان کا لیڈر جس انداز میں جا رہا ہے اس کی اسی کو فالو کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جو ہے ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے۔ تو آپ کروڑوں لوگوں کو ایک دم غدار نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں آپ کے خلاف PTM ہو گیا ہے۔ PTM نے کیا کیا کہ اب عمران خان کی اس بات کو دوبارہ یہاں پہ آتے ہیں۔ 18 ستمبر کو PTM جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ جنیوا میں UN دفتر کے سامنے احتجاج کرے گی۔ اب PTM میں کون ہیں؟ ہزاروں لوگ ہیں، چند لاکھ لوگ ہیں، خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، مگر ان کو کامیاب کون کر رہا ہے؟ آپ اس کو دیکھیں۔ جو اشرف غنی کے حامد کرزئی کے ادوار کے لوگ اور ان کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ طبقہ افغانیوں کا جو 80-90 لاکھ کے قریب ہے، وہ باقاعدہ ان کے لیے ٹویٹس کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے جلسوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اب سوئٹزرلینڈ میں جو جلسہ ہوگا اس میں پاکستان کے خلاف بات کی جائے گی، پاکستان کی فوج کے خلاف بات کی جائے گی، پاکستان کی جو جنگ ہو اس ٹائم پہ جو شدت پسندی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف بات کی جائے گی۔ لاپتہ افراد کے بارے میں تو ویسے بھی وہ بات کرتے ہیں۔ پٹھانوں کی سرزمین پہ، پٹھانوں کے وسائل پہ بات کی جائے گی کہ فوج ہمارے علاقوں سے نکلے، اس طرح کے نعرے لگائے جائیں گے، مگر وہاں پہ ہزاروں افراد موجود ہوں گے۔ تو میں ایک ایگزامپل آپ کو میں نے دی ہے۔ اس طرح پاکستان میں ناظرین اگر ایک طبقہ پورا جو ہے اشرف غنی کا ٹولہ جو 60-70 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے، اس میں اگر 10 لاکھ بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو وہ PTM کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ PTI کا کروڑوں لوگ ان کے پاس ہیں۔ اگر ان کے عمران خان کے فالوور 20 لاکھ ہیں، اگر 20-30 لاکھ لوگ بھی، 40-50 لاکھ لوگ نوجوان نسل ہے، اگر یہ سارے بھی سیکیورٹی فورسز کے خلاف جاتے ہیں تو اچھا نہیں ہے۔
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو ابھی تک آپ لوگوں سے گئے نہیں ہیں، اس طرح نواز شریف کی دور میں جب نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا تو یہی باتیں پی ٹی آئی والے کرتے تھے کہ یہ غدار ہیں، یہ ملک کے غدار ہیں، ان کو نکالو، ان کو پھانسی لٹکاؤ، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو۔ اسی طرح اب عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اٹھاؤ، ان کو لٹکاؤ، ان کو یہ غدار ہیں، ملک سے نکالو۔ سارے پاکستانی ہیں، مگر عمران خان کی اس ٹویٹ سے ہمیں دکھ ہوا ہے۔ ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ وہ جو بڑاس نکال رہے ہیں کہ ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کے لیے جو ہے 26ویں آئینی ترامیم آ گئی، ان کو رہائی نہیں مل رہی، ان کا الیکشن جو ہے وہ چوری ہوا ہے، وہ ان چیزوں پہ جو ہے وہ اپنے دل کی بڑاس نکال رہا ہے۔ بہرحال نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، اور یہ انتہائی زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ، جو اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ جس کی یہاں پہ حکومت بھی ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف بات کر رہی ہے اور افغانستان سے بات کرنا چاہ رہی ہے۔ افغانستان آپ کے ڈومین میں نہیں آتا، یہ بات وفاقی حکومت کو کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے تعلقات کو خراب کریں، صوبے کی حکومت وفاق سے بات کرے، وفاقی حکومت ایک باقاعدہ ایک مشر سربراہی، جو پٹھانوں کی سربراہی ہو، جو علماء کرام ہوں، ان کی سربراہی میں خیبر پختونخوا کی حکومت اور دیگر سیاسی جماعتیں اور قبائلی مشران کی ایک ٹیم بنا کے وہاں پہ بھیجے۔ اس سے پہلے بھی ہماری علماء کرام کی ٹیم گئی ہے، ان کو بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تحریک انصاف والی یہ بات کر رہے ہیں تو جانا پڑے گا، ایک بار ٹیم کو بھیج دینا چاہیے۔ مگر محمود خان اچکزئی عمران خان کے کہنے پہ محمود خان اچکزئی اور خیبر پختونخوا کی ٹیم کو بھیجنا یہ ان کے ڈومین میں آتا نہیں ہے۔ اگر وہ ایک کوشش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک کوشش کر لیں۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ ہمارا صوبہ ہے، ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں اس ٹائم پہ جو بدامنی ہو رہی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم افغانستان جائیں گے، وہاں پہ بات چیت کر رہیں گے، صوبہ جو ہے وہ میرا متاثر ہو رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ جس ضلع سے بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ شدت پسندی دہشت گردی ہو رہی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ ہمارے گورنر جس سے تعلق رکھتے ہیں، جس ضلع سے ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں پہ سب سے زیادہ شدت پسندی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو پاکستان میں اس ٹائم پہ شدت پسندی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس سے بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ راستہ نکالا جائے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، مگر جب ملک کی بات آتی ہے تو تحریک انصاف کو، عمران خان کو، ملک کی بات جب آئے تو آپ کو اپنی سیکیورٹی فورسز اور اپنی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ ساتھ ناظرین، جنوبی وزیرستان میں اعظم ورثک میں گن شپ ہیلی کاپٹر نے جو ہے وہ بمباری کی ہے، وہاں پہ ان کے ٹھکانے موجود تھے، اور وہاں پہ جو شدت پسند ہے وہ لیزر گن سے اور سنائپر گن سے 1-8 کلومیٹر سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ باقاعدہ سیکیورٹی فورسز ہماری ایک جنگ لڑ رہی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ والے آپریشن کر رہے ہیں، باقاعدہ ایک جنگ لگی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ٹی ٹی پی نے اعلان کیا ہوا ہے کہ 3 دن کے لیے ہم نے جنگ روک دی ہے، 18، 19 اور 20 کو، کیونکہ وہاں پہ تبلیغی اجتماع ہے۔ اسی طرح ناظرین، بنو پہ درجنوں شدت پسندوں نے، جن کی تعداد کافی زیادہ بتائی جا رہی ہے، کہ انہوں نے ہیوات پولیس اسٹیشن پہ، میریان پولیس اسٹیشن پہ، اور ایک چوکی ہے وہاں پہ، ایک چوکی ہے مازنگ، وہاں پہ مسلسل حملے کیے۔ 20 منٹ ایک چوکی پہ حملے کیے، 1.5-2 گھنٹے دوسری چوکی پہ حملے کرتے رہے، پھر تیسرے پولیس تھانے پہ حملے کرتے رہے، پھر میریان پولیس تھانے پہ حملے کرتے رہے۔ مگر پاکستان کی جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے انہوں نے باقاعدہ ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور 3 شدت پسندوں کو ہلاک کیا، اور 4 شدت پسند زخمی ہو گئے۔ مگر یہاں پہ بھی ناظرین، چونکہ تعداد ان کی زیادہ ہے تو اپنے ہلاک دہشت گردوں کو بھی لے گئے، اور اپنے جو زخمی دہشت گرد ہیں ان کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب ہم ایسی خبر پھر دیتے ہیں تو پھر لوگ یہی مذاق اڑاتے ہیں کہ شدت پسندوں کی لاشیں کہاں پہ ہیں، اتنے وہ تگڑے تھے کہ پولیس پہ حملے کرتے ہیں، چیک پوائنٹوں پہ حملے کرتے ہیں، اور ساتھ لاشیں بھی لے جاتے ہیں۔ کیونکہ تعداد میں ناظرین وہ 70-80 کی تعداد میں آتے ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ساتھ ڈیڈ باڈیز اور زخمیوں کو لے کے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، بنو میں، ڈی خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، کرک میں، باجوڑ میں، ان علاقوں میں شدت پسندوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ ان کے ٹھکانے موجود ہیں، اور آبادی کے علاقوں میں بھی موجود ہیں، اور باجوڑ میں تو آہستہ آہستہ جو کور کیا جا رہا ہے زیادہ تر علاقوں کو، جو وہاں پہ جنہوں نے نقل مکانی کی ہے، عارضی طور پہ 22,500 خاندانوں نے نقل مکانی کی ہے،
ان میں سے 4500 خاندانوں کو تو واپس منتقل کر دیا گیا ہے. آہستہ آہستہ ان علاقوں کو جو ہے وہ واپس ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. وہاں پہ اب سیکیورٹی فورسز کی جو ڈیٹیل مزید سامنے آ رہی ہیں کہ 1300-1400 شدت پسند وہاں پہ موجود تھے، اور اب جو رپورٹ سامنے مزید آ رہی ہیں کہ 250 سے 300 غیر ملکی افغان جنگجو جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں. اس سے پہلے جو خبریں آ رہی تھی کہ 1300-1400 شدت پسند وہاں پہ موجود ہیں، ان میں 80% جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ہیں. اور یہ خبر کیوں اس طرح آئی تھی ناظرین؟ ایک باجوڑ میں ٹی ٹی پی کی ایک مسلح جتھے نے، جس میں کم از کم 100-150 افراد تھے، ان کے شدت پسند تھے، انہوں نے ویڈیو جاری کی تھی اور انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم 800,000 کی تعداد میں باجوڑ پہنچ چکے ہیں. باجوڑ کے اپنے لوگ بھی وہاں پہ چند سہولت کار ان کے موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے افغانستان سے آئے ہیں، ان کے جنگجو باقاعدہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، مگر ہمارے یہاں بھی جو ان سے متاثر ہو کے ان میں شامل ہوئے ہیں، یہ چند لوگ ہیں، چند خاندان ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور وہ یہاں پہ ان کے ٹھکانے موجود ہیں. علاقے کے لوگ ان کے گھر بھی جلا رہے ہیں. ایک طرف ناظرین مذاکرات کی بات چل رہی ہے، ٹی ٹی پی نے مذاکرات کی بات چھیڑ دی ہے. افغان طالبان نے بھی اشارے دیے ہیں مذاکرات کے. زلمی خلیلزاد جو امریکہ کے نمائندے ہیں، سابق انوائے ہیں، انہوں نے بھی اشارے دیے ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اب اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہی ہے ان مذاکرات کے اعلان کے بعد. مگر ناظرین یہاں پہ مذاکرات اب سیکیورٹی فورسز زیادہ سمجھتے ہیں ان حالات کو، کہ ایسے موقع بھی جب ان کو گھیرا ہوا ہے کہ آیا وہ اپنی کومک کا انتظار کر رہے ہیں، وہ فریش دستے اپنے منگا رہے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ کو تو مکمل طور پہ ان کو کور کر لیا. اور شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں جو کرفیو لگایا گیا ہے، وہاں بھی شدت پسند کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا گیا ہے. جو باجوڑ کی 7 تحصیلیں ہیں، وہ ان میں 6 تحصیل مکمل طور پہ کلیئرز ہیں. مامون، لوئے مامون، ان علاقوں میں جو شدت پسند موجود ہیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا ہے. شمالی وزیرستان میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا ہے، اور دیگر جو بنو ڈے رسم الخان کے علاقے ہیں وہاں بھی شدت پسندوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو ان کو گھیر لیا گیا ہے باقاعدہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، اور ان کی تعداد ہے زیادہ، مگر ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. اور اب ایسے موقع پہ اعلانات کرنا، یا تو پاکستان کی وہ دھمکی جو افغانستان کو دی گئی ہے کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو بنوں میں اپنے شہداؤں کے جنازے میں شرکت کے ٹائم پہ جو اعلانات کیے تھے، اس کے بعد افغان طالبان جو ہے وہ نرم پڑ گئے اور ٹی ٹی پی کو اشارہ کر دیا کہ طالبان پہ مذاکرات پہ راضی ہو جاؤ. اب سیکیورٹی فورسز نے ناظرین کو گھیر لیا، اور دیکھا جائے گا کہ واقعی یہ امن کے لیے طالبان جو ہے اس ٹائم پہ مذاکرات کر رہے ہیں کہ خواہیں. تو ناظرین امن کے خواہاں آپ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ 2022 میں بھی افغان طالبان نے پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی پی کو بٹھایا ہوا تھا. آپ 94 سے دیکھ لیں، آپ 2007 میں دیکھ لیں جب سے ٹی ٹی پی بنی ہے، تو یہ مذاکرات اگر آج ہوتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں اور دہشت گردی شدت پسندی جو ہے وہ رک جاتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو ٹرم کنڈیشنز ان کی ہوں گی نا. کچھ آپ کی ایکسیپٹ کی جائیں گی، کچھ ان کی ایکسیپٹ کی جائے گی. وہ بولے گی ہمارے علاقوں میں آنا نہیں ہے، وہ بولے گا یہاں پہ یہ ہونا ہے، ہمارے اتنے گرفتار لوگوں کو رہا کرنا ہے، ہمارے ان علاقوں میں آپ نے مداخلت نہیں کرنی، ان علاقوں میں ہم موجود رہیں گے، ہم کو چھیڑنا نہیں ہے یا ہم کو راستہ دینا ہے. 3-4 مہینے بعد پھر کوئی وائلیشن ہوگی، 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد پھر وہ دھڑاک سے حملے شروع کر دیں گے. یا افغان طالبان کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید اگر آگے بگڑتے ہیں تو پھر وہ چابی دے دیں گے اور ٹی ٹی پی والے پاکستان کے خلاف پھر حملے شروع کر دیں گے. تو ناظرین ایک یہی خطرہ ہے کہ جب تک ان کے خلاف فل فلیج آپریشن نہیں ہوتا، ان کو ختم نہیں کیا جاتا، کیونکہ پاکستان کی ایریا سے ان کو نکالنا پڑے گا. جو غیر اگر 10-15 ہزار پاکستان میں اس ٹائم پہ شدت پسند موجود ہیں، اور ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ غیر ملکی ہیں، یعنی افغان طالبان کے جنگجو شامل ہیں جو افغانستان میں لڑتے رہے ہیں، وہ پاکستان میں موجود ہیں. تو جب تک ان کو نہیں نکالا جاتا تو پھر یہ مذاکرات بھی بیمانی ہوں گے اور آپریشن روکنا بھی بیمانی ہوگا. پاکستان کو ایک کلیئر سٹانس لینا ہوگا. بار بار عوام جو ہے، قبائلیہ مائدین جو ہیں وہ بھی بڑی قریب سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس بار سیکیورٹی فورسز نے جھکا ہے کہ ہم بیڈ اور گروٹ طالبان کو ختم کر رہے ہیں. تو کیا اب دوبارہ واقعی ان کو ختم کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ دوبارہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے، پھر 4-5 مہینے بعد ہمارے علاقوں کو جنگ کا میدان بنایا جائے گا. تو ان سب چیزوں کو اب قبائلی عوام جہاں جہاں پہ آپریشن ہو رہے ہیں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں،
باجوڑ میں، بنو میں، لکی مروت میں، کرک میں، ان علاقوں میں آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کر رکھے ہیں. اگر ایسے میں آپ ان شدت پسندوں کو وہاں پہ آپ کھلی چھوٹ دیتے ہیں تو پھر یہ عوام کیسے آپ پہ اعتماد کرے گی؟ پھر عوام تو یہی کہے گی کہ یہ جو ہیں یہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بہرحال ناظرین، اگر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور پاکستان کی حکومت اس بار مذاکرات کرتی ہے تو خدا کے لیے ان کو غیر مسلح کرنا پڑے گا. ان کو پاکستان کے آئین کے تحت قانون کے دائرے میں لانا ہوگا اور جو غیر ملکی ہے ان کے خلاف آپریشن کرنا پڑے گا. یا اس کو پھر آپ جب مذاکرات کرتے ہیں تو آپ ان کو پھر سیف پیسیج دیں گے، آپ پھر ان کو راستے دیں گے، مگر ان کو ملک سے بے دخل کرنا پڑے گا. مزید ڈیٹیل آتی ہے ناظرین، اس حوالے سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.